अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। आज के मौज़ूआत पर एक नज़र। पहला तो मौजू यही है, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। ये हमारे जो कौमी परचम की हुर्मत की एक मुहिम शुरू की गई है। एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अफ़गान शहरियों ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एक बड़ी ही गलीज़ हरकत की, उस पर हम बातचीत करेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम अपना हिस्सा भी अदा करेंगे। दूसरा मामला जो है वो अमरीकी इलेक्शन, जो ज़ाहिर है कि सारी दुनिया का इस वक्त हॉट टॉपिक है और उसमें उम्मीदवार बदल गए हैं। जो अमरीकी नायब सदर हैं कैमला हैरिस, वो आ गई हैं अब डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर, और आते ही वो कुछ आगे हैं, बहुत थोड़ा सा मार्जिनली। तो इस पर हम बातचीत करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा नेतन्याहू, इसराइल के वज़ीर आज़म जो हैं, उनकी अमरीकी सेनेट और कांग्रेस में बड़ी जज्बाती सी तकरीरें, बड़ी भड़कों वाली तकरीर जो उन्होंने की है, उस पर हम बातचीत करेंगे, हक़ाइक़ बयान करेंगे। कोई एग्जैजरेशन नहीं, हक़ाइक़ बयान करेंगे, आईना दिखाएंगे, सब के लिए होगा आईना। और फिर उसके बाद हम अक्सर बुरी बातें देखते रहते हैं, हमारे ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम फ़तह किया, यानी फ़लस्तीन फ़तह किया, तो उस वक्त उनका रवैया क्या था, और उसको तारीख़ के तनाज़ुर में देखेंगे और आज के तनाज़ुर में भी देखेंगे कि चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। ये सबक भी है, इस पर हम एक प्रोग्राम खैर पहले भी कर चुके हैं, तो वो उसकी तफसील भी बाद में आपके सामने लाएंगे। ये सारे मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मेरा साथ देंगे, हमें बताएंगे, रोशनास करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मुबशर बुखारी साहब। वेलकम टू द शो सर। जनाब। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जर्मनी के शहर में अफ़गान जो शहरी हैं उनकी तरफ से गुस्ताखाना ही हरकत की गई। इनका क्या मामला है, इनका हमारे झंडे से क्या ताल्लुक़ है? बहुत शुक्रिया खान साहब। ये एक इंतहाई हर पाकिस्तानी के लिए दिल दुखा देने वाला वाक़या है, और हम जितने मर्ज़ी हमारे अपने अंदर के मसाइल जितने मर्ज़ी हों, लेकिन जब इस तरह का वाक़या होगा यकीनन हम जैसी हसास तबीयत के लोगों को दुख होगा और टीस भी उठेगी दिल में। ये पहली दफ़े नहीं हुआ, और मैं अगर आपसे अर्ज़ करूं, हमारे सीनियर्स जो हैं वो बड़े शद्दोमत से लिखा करते थे मज़ामीन के, ये हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं ये कोई इतने ना वो मुहिब इस्लाम है उस तरह के, ना कोई उनका पाकिस्तान से मोहब्बत का है, तो ये आपकी पॉलिसी नहीं उनकी। हम तो ये शर्त भी नहीं रखते बुखारी साहब कि वो हमसे मोहब्बत करें, लेकिन ये हैं कौन? लेकिन वही तो ये हमारे झंडे से इनका ताल्लुक क्या है? देखिए, उसमें तो इंटरनेशनल जो है कंस्पिरेसीज पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। अच्छा, आप इस पे देख लीजिए, ये तर्ज अमल वो है जो हमें माजी में कई दफ़े नज़र आया। मतलब मैं जब इस प्रोफेशन में आया उस वक्त हमने सुना जी पाकिस्तान के वहाँ पे कौंसलेट को नजर आतिश कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे हमारे जो एम्बेसी है, अभी रिसेंटली जब तालिबान आए अटैक हुआ, उससे पहले जो हुकूमत थी उस दौरान भी हमारी एम्बेसी पे ये होता रहा। प्यार का सिलसिला पुराना है वो वाली बात। लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये क्यों करते हैं। उसमें हमने ये सोचा था कि जनाब ये हुकूमत बदलेगी तो शायद ये ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन हमने देखा कि वो ताल्लुकात मज़ीद बेटर हो गए हैं। हमने फिर धोखा खाया है। और उसकी वजह यह है कि नेचुरली जो है ना, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें एक हमारा अज़ली दुश्मन जिसे कहा जाता है वो भी है, जो इन्फ्लुएंस कर लेता है वो आने वाली हर हुकूमत को, और वो शायद वो इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार बैठे होते हैं। बुखारी साहब वो कुछ जादूगर तो नहीं है कि इन्फ्लुएंस कर लेता है, कोई इन्फ्लुएंस इनको जहाँ से पैसा मिल रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो उस बात को कतई नज़रअंदाज कर देते हैं। मसलन आप अगर महकूम थे तो हमारी वजह से आपको थोड़ी सी आज़ादी मिल गई,
اس کے بعد آپ کی پوری اکانومی جو ہے وہ پاکستان کے سر پہ چلتی ہے. آج 50 لاکھ بندہ ادھر بیٹھا 50 لاکھ بندہ ادھر بیٹھا ہے اور اس میں اور بھی دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے شہری لینے پہ ناراض ہو جاتا ہے. اس بالکل. کو جب کہا جاتا ہے کہ واپس لو. بالکل بالکل. اور لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی سیکریفائسز کا ذکر کریں کہ وہ 50 لاکھ بندہ جو بیٹھا ہے اس میں سے بہت سارے بندے یہاں پہ لیگل سٹیٹس رکھتے ہیں, ان کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں. چلیے لیگل سٹیٹس رکھتے نہیں, بنا لیا ہے. بنا لیا, ایسے کر لیجئے. اور اس کے باوجود ہم اتنے نرم دل قوم ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یار اتنے عرصے سے, اب تو ان کی آگے سے ایک آدھ جنریشن بھی آ گئی ہے, اگنور کریں. آپ صرف ویٹ کی فراہمی بند کر دیں تو کیا وہاں پہ صورتحال ہو. آپ کی بارڈر پہ جو ٹریڈ چل رہی ہے وہ آپ ختم کر دیں تو کیا صورتحال وہ ہو. ٹریڈ پتہ کیا ہے بخار آپ کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پشاور میں آ کے پریکٹس کرتے رہے جہاں سے وہ انٹرنیشنل فیم کے بنے ہیں. ہمارے ادھر کے لوگوں نے سپورٹ اور کیا. پاکستان جیتتا ہے تو وہ مرنے والے ہو جاتے ہیں, پاکستان ہارتا ہے تو وہ جشن مناتے ہیں. تو یہ وہ ساری کمال نہیں. وجوہات ہیں. ہاں صاحب, وہ کہا جاتا ہے نا, جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ میرا وہ پھر ساری یہی سوال ہے وجوہات ہیں. کہ ان کا تعلق کیا ہے ہمارے جھنڈے سے یا ہمارے ملک سے؟ جائیں اپنے گھر. ایک میسج وہ کنوے کر رہے ہیں. اب ہاں کی آپ نیریٹیوز بلڈنگ کریں گے یہ افغانستان والے. مثلاً ان کا جو کلیم ہے ہمارے پختون ایریا پہ, دوسرا انہیں وہ جو ریپیٹریشن کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. اس کے لیے ان کی حکومت جو ہے وہ لینا نہیں چاہتی, اور یہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں دوسرے علاقوں میں چل گئے. یہ وہی ہیں جو ابھی ریسنٹلی جب طالبان وہاں پہ اقتدار میں اور پاکستان آئے, بہت سارے لوگ ادھر گئے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان پروٹیسٹ میں شریک بھی ہوئے کہ جناب علی ہم چونکہ باعزت آ گئے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں اینٹی پاکستان, اس کے پیچھے فنڈنگ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اور پرسنل گرجز پیسہ بھی کہیں ہیں. سے تو کمانا ہے, ان کی تو ہسٹری ہے, کہیں سے بھی آج آپ کر لیجئے اور جو کوئی مرضی کر کر لیجئے. کوئی کر لے. یہی معاملہ ہے. لیکن جس دن پاکستان نے یہ جو دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے سرحد کے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں, ہم نے ریزالو دیا نا, تو جس طرح کی حکومت ہے نا, یہ صرف لرزے گی نہیں, گر بھی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم نے ٹائم اینڈ اگین ثابت کیا. لیکن مجھے ایک اور بات میں عرض کروں گا, دکھ ہوتا ہے کچھ ایسے گروپس سے جو ابھی بھی پاکستان میں ہیں اور ان سے ہمدردی کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے وائسز ریز کرتے ہیں اور اپالوجسٹ ہیں. اپنی جو پیچھے جو انہوں نے موقف اپنایا ہے, جو وہ بیچتے رہے ہیں, جو انہیں مجاہد بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے, جھوٹ بولتے رہے ہیں, اس کے لیے وہ اب ریٹریٹ کرنے کو تیار نہیں. اتنی بھی ہمت نہیں دی کہ مان لیں کہ ہم سے غلط ہوا ہے. اچھا, یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ, حیران کن بات پہ وہ لوگ ہیں جو انہیں اس وقت مجاہد تسلیم نہیں کرتے تھے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے, اور آج وہ ہیں, وہ ان کے لیے بڑے ووکل ہوئے ہیں اور بڑے اپولوجسٹ ہوئے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ پیٹیشنز کی ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. ہم جیسے نالائق لوگ تو پہلے دن سے ہی بڑے کلیئر تھے. پہلے دن ہی ہم جو ہیں وہ ان باتوں پہ ہم نے ایز اے پروفیشنل, ایز اے اسٹوڈنٹ, ہم نے ایک لائن لی کہ نہیں, ہمیں اپنے ملک پہ فوکس کرنا ہے. لیکن ہماری نہیں سنی گئی, نہیں پولیٹیکل فورسز نے نہیں سنی. اور آج وہی لوگ جو اس وقت کہتے تھے کہ نہیں یہ مجاہد نہیں ہے, آج وہ انہیں وہ کسی اور بنیاد پر کر رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ نا, نیریٹو بلڈنگ. لیکن ایک گورنمنٹ نے بھی بڑا اچھا اقدام لیا, یہ مہم کا کیمپین کا آغاز کر دیا. پھر جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب, پھر جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, اور ایسے ہی سردار اویس لغاری, عبدالعلیم خان, رانا تنویر, سب نے قومی پرچم کے ہمراہ اپنی تصاویر شیئر کی. آگے اگست بھی آ رہا ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب ٹھیک نہیں دیا. بہت شاندار ہے, اور میں بڑا اس معاملے پہ خوش ہوا ہوں کہ پاکستان میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کیمپین ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, پیٹریوٹزم, نیشنلزم ہم نے دکھایا. ہم نے دکھایا, دیکھیے ہم نے پیٹریوٹزم دکھایا بہت سارے معاملات پہ. لیکن جو ہم نے اس دفعہ موڈس اپرنڈائی اختیار کیا ہے, جھنڈے کو فوقیت دینا. اس سے آنے والی نئی نسل کو آپ اپنے نیشنل فلیگ کی امپورٹنس, اس کی سینکٹیٹی, اس کی حرمت, یہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اس کے ذریعے یہ جو ان حرکتوں سے ہمیں کیوس پھیلایا جا رہا ہے نا ہمارے اندر, اس کو بھی ضرب لگے گی. بالکل, یہ بڑی شاندار کیمپین ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, 14 اگست آ رہا ہے, اور ایک بڑا سٹرونگ میسج نہ صرف ان کو جائے گا جو ہمارے پرچم کی بے حرمتی کرتے ہیں, بلکہ ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے جو سوری بہت سارے نیریٹیوز کی وجہ سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے. اچھا, یہ نئی جنریشن سے بخاری صاحب میں ایک بات شامل کر لیتا ہوں
یہ تو ہے نا، میں تو صاف کہتا ہوں کہ آپ ہیں کون، ہو آر یو، آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ پاکستانی جھنڈے کا، آپ کوئی مفادات ہیں، کہیں سے پیسے لینے ہوں گے۔ یہ کچھ پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے یو کے سفارت خانے کے باہر افغان جھنڈے اٹھا کر احتجاج کیا ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستانی ہیں، احتجاج تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی بات پہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ کیا میسج ہے؟ یہ دیکھیے کمال نہیں ہے؟ اگین وہی نیریٹو یہ ادھر سے وہی ہے، اور میں آپ کو دوبارہ واپس ماضی میں لے چلوں گا۔ کچھ ہماری بلوچستان کی تنظیمیں تھیں جنہوں نے ماضی میں اس طرح کی حرکتیں کی، اور وقت نے ثابت کیا کہ دے ور فنڈڈ بائی این اینیمی، اور اب یہ دوبارہ جو ایک گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے لوگوں نے افغانستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ان کے بارے میں کھانا ادھر، رہنا ادھر، آلریڈی حقوق ادھر مانگنے، زیادتی کی بات بھی ادھر کے لیے کرنی، جھنڈے افغانستان کے۔ ہاں جی، یہ مطلب میں یہ کہوں گا پبلک کو بتانا چاہیے، ان لوگوں کی منافقت جو ہے وہ سامنے لانی چاہیے۔ مس لیڈ لوگ ہیں، ہاں جی، اور نہیں مس لیڈ تو آپ بھی تھوڑا سا اپالوجسٹ ان کے لیے ہو رہے میں ہیں۔ تھوڑا سا انہیں دیکھیے جو مارجن دے دیتے ہیں۔ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کی ہے نا، جو فٹ سولجر ہیں، ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یوتھ کے طور پر، بالکل یہ جو اوپر والے ہیں یہ بڑے ماہر لوگ ہیں۔ اوپر والے لوگ ماہر ہوتے ہیں ہمیشہ ہی، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور ایک پلان کر کے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے 3-4 پرپز ہیں: پاکستان کو بدنام کرنا، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے آف کورس۔ اس کے بعد آپ نے انٹرنیشنل اٹینشن حاصل کرنی ہے، انٹرنیشنل اٹینشن کے ساتھ ساتھ کچھ مالی مفادات بھی یقیناً وابستہ ہوں گے، اسی وجہ سے آپ وہ کر رہے ہیں، اس کے بغیر تو آپ یہ کر نہیں سکتے۔ اور ساتھ ساتھ میں وہی کہ ڈیوٹی ہے ان کے کچھ لوگوں کو خوش کرنا، کیوس پیدا کرنا ہے۔ بالکل بالکل۔ لیکن میں یہ اس ٹاپک کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا نام ہی در حقیقت ہے، تو ہم پورا ایکسپوز کریں گے کہ یہ لوگ پاکستانی ہو کے افغان جھنڈے اٹھا کر وہاں احتجاج کر رہے تھے یو کے میں، اور وہاں پر افغان شہری، اور یہ کچھ ہی دیر کے وقفے کے بعد یہ اوپر نیچے یہ ہوئے ہیں انسیڈنٹس، وہاں افغان شہریوں نے پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا غور کیجئے پاکستانیوں، یہ آپ کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایپی سینٹر ابھی تک جو ہے وہ یورپ بن رہا ہے، جی جی جی، اور یہ وہی جگہ ہے جو جہاں پہ پاکستان سے بہت سارے افغان مہاجرین، نہ صرف افغان مہاجرین بلکہ وہ والے مہاجرین بھی جو یہاں کی شہریت حاصل کر چکے تھے بائی ہوک اور بائی کروک، وہ بھی وہاں پہ مائیگریٹ کیے ہیں ریسنٹ ایپیسوڈ کے بعد۔ پراکسیز ہیں جی، یہ پراکسیز ہیں۔ اچھا، پراکسیز سے یاد آیا، پراکسیز سے امریکہ یاد آیا۔ بخاری صاحب، امریکی الیکشن ہو رہے ہیں، جی جی، کیملا ہیرس جو ہیں وہ آ گئی ہیں آگے، اور وہ جو ہیں صدر جو بائیڈن وہ ریٹریٹ کر گئے ہیں۔ تو کیسا دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا ہی عجیب، کہتے ہیں امریکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 ہی دنوں میں $80 ملین کی ڈونیشن آ گئی ہے، اور کچھ مارجنلی آگے ہیں کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ میرا خیال ہے ڈیموکریٹس نے اپنی پارٹی کو اور الیکشن کو بیلنس کرنے کے لیے ایک دیر ہو گئی ہے، لیکن بہرحال ایک سٹیپ لے لیا گیا، کیونکہ شروع میں تو نظر آ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے اگر آپ اچھے لیڈر ہیں، آپ جیسے خان صاحب، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے گیس کر سکتے ہیں، پھر دوستوں سے بات کر کے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بائیڈن وونٹ بی ایبل ٹو میک اٹ، اور اس میں ڈیموکریٹس کا نقصان تھا۔ یہ کمالہ کے آنے کے بعد جو ہے کم از کم ایک کمپیٹیٹو موشن ہوگی۔ آپ جب وہ آئی ہیں تو پہلے دن بھی وہ 2 پوائنٹ سے پیچھے تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کی کیمپین نے گین کیا۔ $80 ملین ڈونیشن، جی ڈونیشنز اپنی جگہ پہ، لیکن اصل بات ہے کہ وہ کچھ پوائنٹ سے آگے چلی گئی۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہے۔ سروے ڈیموکریٹک پارٹی نے ابھی، انہوں نے اپنا نام واپس نہیں لیا تھا، ضد پہ اڑے ہوئے تھے صدر جو بائیڈن، تو انہوں نے ایک سیکرٹ جو ہے وہ کروایا سروے، اور اس میں انہوں نے 3-4 جو نام ہیں وہ فلوٹ کیے، اور اس سروے میں جو آیا کہ یہ سب کا، یہ جو 2-3% کا جو آگے ہے نا، وہ سب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے جو ہیں وہ لوگ، وہ سب اتنا کی مارجنلی آگے نظر آئے۔ لیکن سرپرائزنگلی مشیل اوباما، جنہوں نے کانسنٹ نہیں دی تھی کہ بھی میں الیکشن لڑوں گی پریزیڈنشل، لیکن ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کا فرق جو ہے وہ 11% کا تھا۔
जी बिल्कुल बिल्कुल 39 और 50। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इसका मतलब है ये जो इन्फ्लेशन आया है उसमें जो अब जो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार है जैसे कैमला हैरिस ही हैं, तो आप ये देखते हैं कि लोग इस बात पर इनसे नाराज़ नहीं हैं? अब देखिए जो बाइडन से तो बहुत सारी रीजंस थी ना उनके पीछे रह जाने की, उनके जो पॉइंट्स तो का उनकी डिफरेंस है। हेल्थ भी इशू, उनकी हेल्थ थी, फिर वो डिबेट में अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन उसके अगेन साथ हेल्थ इशू। हेल्थ इशू, और उसके साथ साथ ये था कि अभी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई ट्रम्प पे, वो उसका गोली जो है वो सदर जो बाइडन को लगी बिल्कुल वो उन्हें मुहावरतन। लगी, जी बिल्कुल उन्हें लगी मुहावरतन। उसकी वजह से भी उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ ट्रम्प का ऊपर गया, जिसके नतीजे में अब अपने आप को री स्ट्रेटेजाइज करना पड़ा डेमोक्रेट्स को। और अब चूंकि आपको पता है वहाँ पे बड़ी वाइब्रेंट किस्म की डिबेट्स होती हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। आपको याद होगा कि एक वक्त में हिलरी जैसा मजबूत कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं बन सका, जब ठीक बात। ओबामा ने उन्हें हरा दिया था अपने जो है उसमें। तो ये वहाँ पे बड़ा बड़ा खौफनाक किस्म का तरीका है कैंडिडेचर लेने के लिए। बड़े आपको पापड़ बेलने छलनी पड़ते से हैं। गुजरना छलनी पड़ता से, है, हाँ, और राइट वर्ड। उसमें जो है ना वो कामयाब हो गई। बहरहाल ये है कि इलेक्शन बन गया है, जो नज़र आ रहा था कि नहीं ये इलेक्शन वन वे ट्रैफिक वन होगी, वे वॉक ट्रैफिक ओवर होगी, होगा। वो नहीं। अभी आप अब यकीन से कम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, क्योंकि अभी ट्रम्प चूंकि एक हाँ, आप सर्वे पे यकीनी, सर्वे तो जी इंडिया में भी हुआ था, सर्वे सर्वे इंडिया तो में नरेंद्र मोदी ने सर्वे सर्वे पे को सर्वे करवाया था, लेकिन बिल्कुल काम बिल्कुल उलट निकला। सर्वे देखिए अभी अभी जो है एग्जिट, अच्छा उसमें एग्जिट पोल जो यूके में हुए थे, उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था उसमें अगर उन्होंने लेबर की जीत प्रिडिक्ट की थी, लेकिन फोरकास्ट की इतनी थी, लेकिन इतनी कन्विंसिंग नहीं नहीं की थी। थी, ठीक बात। इतनी नहीं। इसलिए जो है ना एक्यूरेसी ऑफ सर्वेस ये हमेशा डाउटफुल रहती है। तो इसमें अभी जो आ रहे हैं यू नेवर नो कि लेकिन इस पर किसका। कैश तो करवाता है ना इसकी जी तीन कैंडिडेट। दो चार रीजंस है ना, मसलन अब जो कमाला के प्लस पॉइंट्स हैं। अच्छा, मैं कैमिला कहता हूँ, आप कमाला कहते हैं, जी पता नहीं प्रोनाउंसिएशन किसकी ये ठीक है। चूंकि कमाला ए के इस्तेमाल हैं 3 A's, तो इसलिए कमाला ओके, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। तो उसमें इनका सबसे पहले तो ये कि बॉर्न अमेरिकन है। दूसरी बात है कि फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट एफ्रो अमेरिकन फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट गुड हैं, इन्फॉर्मेशन फॉर फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन फीमेल कैंडिडेट हैं। अच्छा ये प्लस पॉइंट क्यों है? वहाँ पे एफ्रो अमेरिकन का वोट बैंक अपनी जगह पे, फिर साउथ एशियन का वोट बैंक। अब साउथ एशियन का वोट बैंक जब आप कहते हैं तो पूरा रीजन है उसमें, देखिए, और आबादी के, और वहाँ पे आप गए हुए हैं, आपको अंदाजा है वहाँ पे कितनी खौफनाक पॉकेट्स हैं साउथ एशियंस की। सही बात। तो ये वाले फैक्टर्स, फिर अटॉर्नी के तौर पे जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए, जो गन लॉज के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अमेरिकन लोग उन्हें पसंद करते हैं। डेमोक्रेट्स ने बड़ा इसको जिसे आप कहते हैं ना कंगाल के ये फाइनल किया है डिसीजन, और उसमें ये वाले फैक्टर्स जो है ना, एफ्रो अमेरिकन, साउथ एशियन अमेरिकन, ये वाले फैक्टर्स जो हैं उनके लिए विनिंग वोट का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन बुखारी साहब, अब जो मुझे इससे नज़र आता है कि भी वो प्रिटेंड तो यही कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप जो साबिक सदर हैं या उनकी टीम के, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं कमाला हैरिस कह लूँ जी तो वो जो हैं वो आएंगी एज कैंडिडेट। लेकिन बातों में जैसे वो जो उनके नायब सदर के उम्मीदवार हैं जेडी वांस, जी वो उनके गुफ्तगू, फिर इवन डोनाल्ड ट्रंप के वो सेक्सिस्ट रिमार्क्स और इस तरह के, इवन हिलरी क्लिंटन की दफ़ा भी उन्होंने यही हरकतें की, तो वो हरकतें शुरू हो गई हैं। तीन चार तो चीज़ें उसको हैं, मेरा ख्याल है तीन चार चीज़ें एड्रेस हैं किया है। जो ट्रंप साहब इस कैंपेन के दौरान डेमोक्रेट जो है ना जिसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। कैपिटल हिल पे हमला, जी, उनकी कन्विक्शन, उनकी कन्विक्शन, फिर दूसरे स्कैंडल्स बल्कि में वो कमला हैरिस ने ये भी कहा है कि चीटर नहीं है हम, और यही ये बात है बिल्कुल ना, बिल्कुल उनको बिल्कुल। कन्विक्टेड नहीं और है। उसके बाद रिसेंट जो उनके खिलाफ स्कैंडल आया था उसमें उनकी कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे उन्हें कर दिया, रिलैक्सेशन दे दी। वो
اور پھر ان کے کچھ ماضی کے اور قصے ہیں جو پہلے بھی الیکشن میں وہ ریزونیٹ کریں گے اس دفعہ بھی. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ از اے شو مین. ان کو پتہ ہے کیمپین کیسے رن کرنی ہے, چونکہ ان کا کام یہ رہا ہے. جب WWF یا WWE جو ہوتی تھی اس میں جب وہ کرتے تھے تو یہی کام تھا ان کا. ایون رشیا میں انہوں نے یہ بیوٹی کانٹیسٹ بھی جی کروایا, جی وہیں سے ہی تو بالکل بالکل انہیں اندازہ ہے کیمپین کس طرح کرنی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ویک پوائنٹس بہت ہیں جس کو ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اس کا استحصال کریں گے. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد جو جس طریقے سے وہ اٹھے ہیں سمپتھی کا ووٹ, اور سمپتھی کا ووٹ, یہ پلس پوائنٹ ہے ابھی تک جو مجھے نظر آتا ہے. لیکن جو میں نے عرض کیا کمالہ کے بارے میں, ان کے پلس پوائنٹس بہت زیادہ ہیں اس وقت. اور ایک خاص ایتھنیسٹی کا ووٹ بینک جو ہے نا اچھا ان یہ کی اس پاکٹ کا میں نام جو ہے, ہے جو کہ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. اچھا, ان کا جو نام ہے جو ابھی ڈیموکریٹس کی صدارتی امیدوار بنی ہے نائب صدر, کملا دیوی ہیرس, جی جی, یہ انڈین اوریجن سے ہیں؟ ان کی مدر انڈین اوریجن سے تھی. اچھا, فادر جو ہیں وہ ایفرو امریکن, اوکے. اور ان کے فادر جو تھے یونیورسٹی کے پروفیسر تو تھے. پھر جو آپ نے انفارمیشن ہمیں پاس آن کی وہ تو بڑی زبردست ہے. جی, اور ان کی مدر جو تھیں وہ بھی ادھر گئیں, اور وہ بھی بڑی لرنڈ قسم کی خاتون تھی, اور یہ خود بھی مطلب ان کا اپنا لا میں بڑی اتھارٹی ہیں. تو یہ بیسکلی ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے انڈین اوریجن سے ہے, لیکن یہ پیدا کیلیفورنیا میں ہی ہوئی, اور ان مطلب یہ کہہ سکتے ہیں مدر سائڈ سے انڈین ہے, فادر سائڈ سے اچھا, میں ایک چلتے ایک اور بھی سوال کر لوں. جی. یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے جو اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے, یہ جو بائیڈن کا ویتنام ہے. اچھا, ضرور ایفیکٹ ہوا ہوگا. یہ ایفیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ یعنی کہ اس پر یہ وزن کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ وہ بھی بڑا سپورٹر ہے. آپ دیکھیں فلسطینی اتھارٹی کے جو محمود عباس ہیں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا, وہ آپ نے وہ ٹویٹ دیکھا ہے, انہوں نے نیچے لیٹر لگا کے ان کی خیریت دریافت کرنے کا, اوپر انہوں نے وہ جناب نیتن یاہو کو بڑا جی کہ بھی آپ آ رہے ہیں یہاں پر اور میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ تو صرف ون سائیڈڈ کیوں ویتنام ہے؟ وہ نہیں, یہ جو نیتن یاہو کی سپیچ ہے جوائنٹ سیشن سے, اس میں انہوں نے اس کو ٹرمپ کا ویتنام بھی بنا دیا ہے. اگر آپ وہ سپیچ وہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہے, بلکہ کبھی وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس تقریر آپ نے سنی ساری؟ وہ تقریر جو ہے میں نے موسٹلی کافی ساری مشکل تھی لیکن میں نے ساری سنی. اس میں انہوں نے 2 پرسنالٹیز کا شکریہ ادا کیا ہے, باقی باتیں ہم اس میں بعد میں کر لیں گے. انہوں نے بائیڈن کا شکریہ ادا کیا ہے کہ وہ اس سارے سینیریو میں کھڑے رہے ہیں, تو ویتنام تو انہوں نے بنا دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو گولان ہائٹس کے اوپر جو ہمارا ہوا تو انہوں نے ہمیں جو سپورٹ کیا, اور ابھی بھی انہوں نے مجھے ایشورنس دی ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے. سو انہوں نے ان کو بھی کیل گارڈ دیا ہے اپنی سپیچ کے ذریعے. لیکن یہ میں اس کے تقریر کے کانٹینٹ کی طرف آنے سے پہلے, یہ عموماً کانگریس اور سینٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوتا ہے اس میں نائب صدر موجود ہوتا ہے یا موجود ہوتی ہیں, تو کیا یہ سمارٹ موو تھی کہ یہ جو نائب صدر ہیں کملا ہیرس, یہ انہوں نے ڈسٹینس کیا اور یہ موجود نہیں تھیں, اور کوئی انتخابی کیمپین کا ایکسکیوز, یا اس کو آپ کہتے ہیں کبھی نہیں؟ فارمر سپیکر نینسی پلوسی وہ بھی موجود نہیں تھی, اور بہت سارے سینیٹر برنی سینڈرز نہیں تھے. برنی سینڈرز نہیں تھے. ڈیموکریٹس نے بڑا شاندار قسم کا جو ہے نا وہ کیا ہے. اب یہ والا جو انہوں نے پینترا استعمال لیکن کیا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو کانگریس کے وہ جو سپیکر تھے اور وہ جو سینٹ کے تھے, وہ جو جب وہ تقریر کر رہے تھے وہ ان سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا سیٹ پہ, اور کوئی, میں یہ سوچ رہا تھا, بڑی ان بائسڈ میں اپروچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہ ایسی کیا بات کی ہے نیتن یاہو نے کہ جس کی وجہ سے ان کو کھڑا ہونا پڑے کہ بھی اتنی اچھی کوئی جملہ کہہ دیا ہے, اتنی اچھی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ تو ایسے تھا جیسے کسی جلسے سے خطاب تھا, اور گیلریز بھی میرا خیال انہی لوگوں سے بھری پڑی تھیں, انہیں بلایا گیا تھا. ایک ایسا جلسہ تھا جس میں اندر بھی احتجاج ہو رہا تھا. ایک جو ریپریزنٹیٹیو تھی وار کرمنل کا بلیک کارڈ لے کے کھڑی ہوئی تھی, یہ بھی
पहली ये दफा- भी हुआ। ये चौथा उनका थिंग्स खिताब। आर चेंजिंग। हाँ हाँ, ये चौथा खिताब हजारों था। लोग थे बाहर। हाँ, बाहर हजारों का मजमा बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था, अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट के तौर पे जैसे कहा कि ये कुछ लोग नहीं आए, नैन्सी नहीं आई, और ये साइलेंट प्रोटेस्ट होता है। उसके अलावा बड़े जो तो आप नायब सदर का भी ना होना, ये एक डिस्टेंस रखना ही है। डिस्टेंस रखना ही है, डेफिनेटली डिस्टेंस रखना है। फोर्थ खिताब कर रहे हैं, फोर्थ ये उनका एड्रेस है टू द और खड़े वही हैं। मैंने कहा ना, वो क्या वो शेर है, मैं भूल जाऊंगा। आप पाया था सदियों की मुसाफत वाला वो एक शेर है ना। खड़े तो फिर वही हैं जहाँ पहली तकरीर पर हैं। बिल्कुल, मसला आगे तो नहीं उनका, मसला आगे नहीं हुआ, लेकिन सिनेरियो ऑन ग्राउंड चेंज हो गया। पहली तकरीर में ये सिनेरियो नहीं था। नहीं, ठीक है, शायद तारीख में पहली दफा। तारीख में पहली दफा है कि बाहर भी प्रोटेस्ट, अंदर भी प्रोटेस्ट, वही और वार क्रिमिनल के जो तौर पर। पहली तक वार क्रिमिनल का प्ले कार्ड उठाया हुआ है। और पहली तकरीर में वही शायद बैठी बड़े इश्तियाक से सुन रही होंगी वो रिप्रेजेंटेटिव, इस वार क्रिमिनल का प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई है। बाहर लोगों पे पेपर स्प्रे करना पड़ा है पुलिस को कि जनाब अली ये क्राउड कहीं वायलेंट ज्यादा ना हो जाए। तो ये अच्छा, ये जो उन्होंने बात की कि भी हम दरअसल अमेरिका का जो है ना वो हिफाजत कर रहे हैं, अगला निशाना अमेरिका है, ये क्या मंजन बेचने की ये कोशिश है? रेटरिक है, ये रेटरिक है, लेकिन इतना मतलब कि भी फ्री हैंड है, आप क्या बेचने आए हैं? मैं मुतासर नहीं हुआ। इवन मैं उसे एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा स्पिन करने वाला ओरेटर समझता हूँ, अच्छी स्पिन देता है वो मुख्तलिफ मामलात को, लेकिन मुझे बेबस नजर आया कि ये क्या अमेरिका की हिफाजत इजराइल करेगा? जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये खिताब उनके लिए इसलिए ज़रूरी हो गया कि उन्हें लग रहा है कि अमेरिकी अवाम में और अमेरिकी ईवान में सपोर्ट इजराइल के लिए कम होती जा रही है। ये बहुत बड़ी चेंज आई है तारीख में, पहली दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। ये एक आप कह सकते हैं डेस्परेट मूव थी कि उन दरारों को फिल करने की कोशिश करूं, रीएश्योरेंस दूं, हम लॉयल हैं। उसने ये भी कहा कि हम अमेरिका के सबसे वफादार साथी हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये शोज इज डेस्परेशन। हाँ, ये डेस्परेशन है, और मेरा ख्याल है ये एक डेस्परेट मूव थी। लेकिन वो डेस्परेट मूव इसलिए उनके लिए ये एक नाइटमेयर बन गई होगी कि पहली दफ़ा हुआ कि अमेरिकी जॉइंट सेशन से वो खिताब कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके फॉर्मर वो लोग जो शेक हैंड किया करते थे, उनके तकरीरें बड़े शौक से सुनते होंगे और डिनर्स भी करते होंगे, बाद में वो प्ले कार्ड लेके खड़े हैं। लेकिन बड़े तामझाम के साथ आए, अपने कुछ सिपाही भी साथ लेके आए, और बड़ा जी वो इसने ये किया, इसने वो किया, इसने फलां किया, ये नहीं बताते कि मैंने क्या किया। तो उसका जवाब दे दिया ना अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव ने, वॉर क्रिमिनल। ठीक है, इससे बड़ा क्या जवाब? और फिर लोगों को उसमें तारीख बता रहे हैं कि जी आपको पता ही नहीं है तारीख क्या है, हमें 2000 साल पहले यहाँ से, ये हम तो असल मालिक हैं। तारीख को ही ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बाहर जो एहतजाज करने वाले हैं इन्हें पता ही नहीं है। ये तो है, हमेशा से ही तारीख मसख करते रहते हैं वो। और ये मेरा ख्याल है कि तमाम ममालिक अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हुए इस तरह की वो फिक्शनल ये सर बुखारी साहब, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पांव तले 1 इंच जमीन भी जाती नहीं है। बिल्कुल, आई एग्री। तो लेकिन ये नैरेटिव कैसे बिक सकता है? नहीं बिक सकता, लेकिन चूंकि अब कैपिटलिज्म का ज़माना है और दुनिया जो है वो रिसोर्सेज पे यकीन रखती है। उन्हें पता है क्योंकि अमेरिका अगर हमारे साथ खड़ा है, हमारा दुनिया के बिजनेस पे कंट्रोल है, तो हम अब देख लें ना, बहुत सारे ममालिक जो हैं, पहली दफ़े तारीख में ये भी हुआ कि फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया गया। अब इसराइल की लॉबी तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इन बड़े ऐवानों में उनकी लॉबीज तो बड़ी ताकतवर हैं, और वो नजर भी आ रहा था, वो भी नजर आ रहा था एट द सेम मोमेंट। बिल्कुल, पब्लिक का सेंटिमेंट जो है वो मजलूम फलस्तीनियों के साथ है। जो उनकी इलीट है, जो अशराफिया है, जो सियासी अशराफिया है, मुझे कहने दीजिए कि भी वो आज भी उसका दिल इसराइल के साथ धड़कता है। बिल्कुल, लेकिन उसी सियासी अशराफिया को अगर आप देखें, उसमें दरार मैं जो चेंज फील कर रहा हूँ ना, वो इजराइल के लिए अलार्मिंग है। वो ये है कि ये सियासी अशराफिया पहले यूनाइटेड होती थी। आपने कभी आवाज़ सुनी इस एपिसोड से पहले? कभी नहीं। लेकिन अब जो है वहाँ पे वही लोग जो पहले सपोर्ट किया करते थे, अब वो जो हैं नाराबाजी कर रहे हैं, आपको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनोसाइड का मुर्तकिब आपको। लेकिन अगर अमेरिका बिल्कुल पीछे हट जाए
تو پھر کیا ہو؟ پھر میرا خیال ہے ایگزسٹنس جو ہے یہ تو ایگزسٹنس ایگزسٹنس خطرے میں کا پڑ جائے گی. خطرے میں پڑے گا. اور مجھے یاد ہے 1967 میں امریکہ کو مار پڑ رہی تھی ویتنام میں، تو انہوں نے ایک وار کر کے دکھائی، 6 دن میں وہ ختم کی، تو امریکہ کی زیادہ توجہ ہو گئی، نہیں تو پہلے کم تھی. اور انہوں نے 50 سال کا اپنی تقریر میں حوالہ بھی دیا کہ 50 سالہ ہمارا ساتھ. پھر 1973 کی جنگ میں امریکہ مکمل پشت پر کھڑا تھا. بالکل ایسے. اچھا، تو اب بھی یہ انہوں نے کہا امریکہ ہماری بیک پہ کھڑا رہے، ہمیں فاسٹسٹ جو ہے وہ ٹولز کی سپلائی، وہ چرچل کا جو کال ہے وہ اس نے انہوں نے سائٹ کیا دہرایا، کیا. اور ہم آپ کو جو ہے جاب مکمل کر کے دیں گے. ہاں. یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کی میسیجنگ ایک دوسرے ملک میں؟ کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، عجیب، مطلب کبھی وہی کہ انہیں اندازہ بھکاریوں ہو والی گیا روشی میں نے تو بالکل انہیں اندازہ ہو گیا کہ چیزیں خراب. دیکھیے امریکہ کے بارے میں پہلے پرسیپشن یہ تھا اسرائیل کا اپنا کہ یہ یہاں پہ ہمارے خلاف یہاں سے کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی. ان لوگوں کی اٹھے گی جو تارکین وطن ہیں وہاں کی نئے، ادروائز پاورفل کوارٹرز سے، پاورفل سرکل سے ہمارے خلاف کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہاں سے آوازیں اٹھی ہیں. اب وہ یہ سارا کچھ اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا جا کے آپ کو سیمنٹ بجری لگا کے وہ دراڑوں کو وقتی طور پہ وہ پر کرنے کی کوشش، مجھے یہی لگ رہا ہے. اور یہ دراڑیں وقت کے ساتھ ساتھ جتنا اسرائیل ایگریشن کرتا جائے گا اتنا ایکسپوز ہوتا جائے گا اور یہ دراڑیں بڑھتی جائیں گی. اور الٹیمیٹلی امریکہ میں عوامی پریشر میٹر کرتا ہے، بہت کرتا ہے، بہت اور کرتا ہے. الٹیمیٹلی میٹرز. ہاں. اور دیکھیں اس نے اپنی یونیورسٹی، اپنے الما میٹر سے بھی اس نے وہ گلہ کیا ہے، MIT یونیورسٹی سے. کبھی وہ جی اسرائیل کی تاریخ تو بتائی نہیں، یہودیوں کے ساتھ جو ہوا وہ بتایا نہیں، اور یہ جی میری یونیورسٹی میں ایسے ہوا، فلاں یونیورسٹی میں. ان کو پریشانی تو یہ ہے. اب یہودیوں کے ساتھ جو نہیں ہوا، جو ہوا بعد میں، وہ اب یہ خود نہیں بتاتے اور اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں پولیٹیکل ریزن کی وہ وجہ سے. کس دن اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے کہ اینٹی سیمیٹزم جو ہے نا وہ معاملہ اصل میں ہے کیا. ہاں. تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایک لڑکھڑاتے ہوئے فرد کی ایک اٹیمپٹ تھی اپنے آپ کو گرنے سے اپنے بچانے اقتدار کے کو بھی لیے. بچانے کے لیے. بالکل. اور وہ بری طریقے سے لڑکھڑا رہے ہیں، یاہو بھی اور اسرائیل بھی. اگر یہ سپورٹ انہیں پتہ آپ ہے. یہ نہیں سوچتے کہ بھی اسرائیل کو شاید پہلی دفعہ تاریخ میں اصل جنگ اب لڑنی پڑی؟ جی بالکل ایسے ہی. اور کوئی 5-6 فرنٹس پہ لڑنا پڑ رہا ہے. 5-6 فرنٹس پہ لڑنا پڑ رہا ہے. اور ایسے لوگ امریکہ کے لیے اس کا دفاع بھی مشکل ہو رہا ایسے ہے. لوگوں کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے جن کے پاس بڑی چھوٹی سی سپورٹ ہے اسلحہ کی مد میں اور جذبے کی سپورٹ ہے. مطلب کتنی شہادتیں، بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، ہر مطلب کوئی بھی آپ اسٹریٹا لے لیں وہ ہو گئی ہیں. لیکن وہ اپنے عزم سے لڑ رہے ہیں اور پہلی دفعہ شاید اتنی شدید ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ماضی میں حالانکہ بڑی قوتیں بھی، کچھ بڑے ممالک بیچ میں پڑے لیکن وہ بھی گیو اپ کر گئی. ایک چھوٹی سی ریاست کے افراد ابھی تک جو ہیں وہ پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس لیے اور پھر جو انٹرنیشنل وائسز آئی ہیں، پھر فلسطین کے قیام کو تسلیم کرنا، جی وہ اس میں پھر اسرائیل تنہا انٹرنیشنل ہوا. کورٹ آف جسٹس کا انہوں نے فیصلہ، اس پہ یہ سارا کچھ انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل اس پر بڑی UN پر تنقید کی ہے انہوں نے، اور سہارا کانگریس اور سینٹ امریکی کا لیا ہے. بالکل بالکل. اور یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اسرائیل پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے یہ ہوتے ہوئے. اچھا بخاری صاحب، ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ نیتن یاہو تقریر کر رہے تھے، اور تقریر وہ ایسے کر رہے تھے کہ بھی امریکہ اور یہ ٹوین بردرز ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ بھی ہم نے کوئی بڑے ہی اچھے کوئی سوفسٹیکیٹڈ جو ویپنز ہیں وہ مل کر کیسے بنائے اور یہ وہ. اور جب آپ سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو امریکہ آج تک 150 بلین ڈالر جو ہے ان کو امداد کے طور پر دے چکا ہے. یہ اس طرح یہ ریاست قائم ہے. اسی وقت چین میں کچھ اور ہو رہا ہے. فلسطین کے متحارب دھڑوں کو چین نے اکٹھا کیا ہے. ان میں بعض ایگریمنٹ کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایگریمنٹ، تو یہ تو معاملہ ہی کچھ اور طرف چل پڑا ہے. اب دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ایک سپر پاور، ایک
ظلم کے پیچھے کھڑی ہوگی اور سپورٹ کرتی رہے گی تو پھر دوسری سپر پاور، چونکہ انفارچونیٹلی اور ان کا یہ ماڈل نہیں ہے ویسے جنگ والا، ان کا ماڈل نہیں ہے، ان کا ماڈل تو ان کے اکانومی ہے، سٹیکس ہیں مشرق وسطیٰ میں، بزنس کے سٹیکس، بزنس وہ وار اکانومی پہ یقین رکھتے ہیں، بزنس والی اکانومی پہ، یہ وار اکانومی ان کی ہے۔ نہیں سوری، میں یہ کہہ رہا ہوں اکنامک وار پہ ہاں، economic یقین war پہ۔ رکھتے ہیں وہ، اور انہوں نے کس خوبصورت طریقے سے، یہاں تک کہ امریکہ کو ایمبارگو لگانا پڑا کہ چائنا اس سے زیادہ انویسٹ یو ایس اے میں نہیں کر سکتا۔ ایون وہ ان کے جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں ان پر یورپ میں بھی بالکل۔ 37% کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے چائنا اپنی جانب سے ایک تو سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو، بڑا مثبت نہیں ہے؟ بہت مثبت ہے۔ دوسری یہ کہ اسے بھی اندازہ ہے کہ یہ اکیلا کر کے کتنا کچھ ایسا تو نہیں کہ بھی اسرائیل کو مار پڑی ہے تو سب نے کہا کہ بھی نہیں، اب صرف اسرائیل کو نہیں دیکھنا، باقیوں کو بھی دیکھا جائے۔ بالکل بالکل، شاید امریکہ میں بھی اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ پبلک سے سینٹیمنٹ بھی ہے، اور یہ بھی کہ بھی نہیں یار یہ تو کچھ نہیں نکلے، بالکل۔ دوسری بات ساڑھے پیسے ضائع کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اب آپ کے لیے نا کرائم چھپانا آسان چیز نہیں رہا، جی، دس از 2024۔ تو اس میں جتنا آپ ایگریشن کریں اور گے، وہ کہہ رہے تھے جی یہاں وہ جی 7 اکتوبر کے حملے میں بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا گیا۔ میں آج سٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا، 17,000 بچے جی شہید کیے گئے ہیں غزہ میں، جی بالکل بالکل جن ایسے کی ہی۔ عمریں 5 سال سے کم تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے ادھر سے تو بہت ساری وہ بچوں کی اور اسرائیلی ایگریشن کی تصاویر، ویڈیوز جو کریڈیبل ویڈیوز ہیں جن کا آپ فورینزک کروا سکتے ہیں وہ تو آ چکی ہیں۔ وہ جو کلیم کر رہے تھے کہ ہاسپٹلز کے نیچے جو ہیں وہ حماس کے لوگ چھپے، آج تک ایک بھی ایویڈنس نہیں آ سکی۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 2024 ہے، اور اس کے بعد اب جو بھی آپ کریں گے وہ فوری طور پہ انٹرنیشنلی پھیل جائے گا، اور اب روم نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ ایگریشن کریں اور پھر نکل جائیں۔ انہوں نے جواب بھی ٹھیک دیا ہے۔ جواب بھی ٹھیک دیا، لیکن اب دنیا پورا دیکھتی ہے کہ آپ نے کیا کیا، اور ہمارے ہاں بلکہ ویسٹ میں، یورپ میں، جب آپ کی حکومت کسی ظلم کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو پبلک سینٹیمنٹ اس کے خلاف آتا ہے، لوگ وہاں پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیشنل انٹرسٹ اپنی جگہ پہ، آپ اگر ہاں زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں، لیکن زمینی حقائق بخاری صاحب بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ بدلتے نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اب تو زمینی حقائق بدل گئے، عوام تک جو ہے کسی بھی ملک کی عوام اس تک حقائق جاتے ہیں، وہ اپنی ایک اوپینین بناتے ہیں اور اس پہ وہ اچھا رائے اسی دیتے سے ہیں۔ ریلیٹڈ ایک ہمارا ہم تاریخ کے تناظر میں یہ بھی کر لیں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا بچا ہے تو ناظرین، 2 اکتوبر 1187 جمعے کا دن، اور اسی دن پہ 800 سال پہلے آپ کہہ لیں شب معراج بھی ہوئی تھی، اور اس دن یروشلم فتح ہوا تھا، اور یروشلم کو فتح کرنے والے کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی۔ اچھا، فتح ہوتے رہتے ہیں، اور انہوں نے 9 دہائیوں کے بعد 90 سال بعد دوبارہ سے یروشلم واپس لیا تھا۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جو ہسٹورینز ہیں، ابھی یہ ظلم و ستم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ بھی اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور جس طرح کا معاملہ وہاں دیکھنے میں آ رہا ہے، تو کچھ اچھی مثالیں بھی ہیں اسی علاقے کی ہیں کہ جب یہ یروشلم فتح ہوا تو جب یہ صلاح الدین ایوبی کی، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجیں داخل ہو گئیں تو عیسائیوں کی حکومت تھی، اور عیسائیوں نے یہ جنگ ویسے خود چھیڑی تھی، تاجروں کو اغوا کیا تھا اور پھر ان کی رہائی بھی نہیں کی تھی، تو عیسائیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تباہی ہوگی۔ تباہی کیوں ہوگی؟ 90 سال پہلے کا جو معاملہ ہے نا، 90 سال پہلے جب صلیبی جنگ ہوئی اور اس میں فتح ہوئی یہ صلیبی جنگ والوں کو، یورپ کو، تو اس میں ان کے سپاہیوں کے بقول جو ہسٹورین لکھتا ہے جوناتھن فلپس، کہ وہ سپاہی کہتا ہے کہ آج بڑا زبردست دن تھا، ہم نے لوگوں کے سر کاٹے، ہم نے لوگوں کو آگ میں جھونکا، یروشلم کی گلیاں، یہ یروشلم وہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مذہبی شہر آپ کہہ سکتے ہیں اسے، اور بہت بڑی تاریخی شہر ہے، تاریخ کا گہوارہ ہے، تو اس میں مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، سب کا جو ہے نا وہ آپ سمجھیں مذہبی وہ مرکز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھی گلیوں میں کٹے ہوئے پاؤں، بازو اور پتہ نہیں کیا، نہ ہم نے بچے چھوڑے، نہ ہم نے عورتیں چھوڑی، نہ ہم نے مرد چھوڑے، مکمل تباہی کی، آج کا دن مزے کا ہے۔
اور 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب یروشلم کو گھیراؤ میں لیتے ہیں تو گھیرا ڈالتے ہیں تو پھر ایک سرنڈر کا ایگریمنٹ طے ہوتا ہے. بادشاہ پہلے گرفتار ہو جاتا ہے اور سرنڈر کے ایگریمنٹ میں یہ طے ہوتا ہے کہ جو خاندان 10 دینار جو ہے وہ ادا کرے اپنا خراج وہ یروشلم سے واپس جا سکتا ہے کہ کسی بھی محفوظ جگہ پر. اب ظاہر ہے یہ ایک سب کے لیے 10 دینار تھا. کوئی امیر آدمی تھا تو وہ بھی 10 دینار اور جو کوئی غریب گھر تھا تو وہ بھی 10 دینار. یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب اس طرح کی مافیاں نہیں ہوا کرتی تھی, اس طرح کے انسانی حقوق نہیں ہوا کرتے تھے. آپ کو بتا دوں کہ جب مسلمانوں کی فوج جو ہے وہ یروشلم کے دروازے پر کھڑی تھی تو وہاں کی عیسائی عورتوں نے بال کٹوا دیے تھے کہ اب ہم اٹھا لی جائیں گی. یہ مال غنیمت سمجھا جاتا ہوتا تھا, ہمیں قتل کر دیا جائے گا, ہمارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن ہوا کیا؟ کسی ایک عورت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا, کسی ایک عورت کو بھی مال غنیمت کے طور پر کسی فوجی کو نہیں دیا گیا. یہ مثالیں ہیں. اور 10 دینار جو فیملی نہیں دے سکی, یہ جوناتھن فلپس, یہ میں مسلمان ہسٹورین کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ان کی کتاب کے مطابق, ان کے مطابق کہ وہ خراج جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور ان کے بھائی نے اپنی جیب سے ادا کر کے بھی لوگوں کو وہاں سے کہا کہ آپ جدھر مرضی جا سکتے ہیں, اور ان کی سیکورٹی کے لیے اپنے فوجی بھی ساتھ روانہ کیے. یہ معاملہ ہوا تھا اور پھر وہاں پر جمعہ بھی پڑھایا گیا اور سارا معاملہ. اچھا, اور دوسرا اس کو جو دوسرے آتھر ہیں جسٹن موروی وہ بھی انڈورس کرتے ہیں. اور پھر یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, 20ویں 21ویں صدی میں یہ اکنالج بھی کیا گیا. رچرڈ دی لائن ہارٹ وہ تو برطانیہ سے تھا, اس کے باوجود جوناتھن فلپس لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی شاید واحد مثال ہو کہ جس مذہب کو یا جس ملک کو جس شخص نے اتنی زیادہ چوٹ پہنچائی ہو وہ انہی لوگوں میں 5 سال کی جب دوبارہ تمام بادشاہ اکٹھے ہو کے آئے نا یروشلم کی فتح کے بعد صلیبی جنگ کرنے, تو جو انہیں خون کا پیاسا انسان قرار دیا گیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو, تو وہ جو امپریشن لے کے گئے وہ بالکل مختلف تھا. کہ جو بتایا گیا تھا کہ وہ بڑا خون کا پیاسا اور شیطان کہا گیا تھا, وہ بالکل اس کے الٹ نکلا. ان کی ڈیلنگ, ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے. جنگ بھی ہار گئے. ویسے وہ 5 سال کا چیپٹر ہے, وہ بھی کبھی آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے. اس کا ایک واقعہ اگر آپ اجازت میں دیں. ابھی آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. اور اس کے بعد جو 5 سال کا جو معاملہ تو ہو گیا, پھر 20ویں 21ویں صدی میں اکنالج کیا گیا, حالانکہ اسی ملک کا تھا رچرڈ دی لائن ہارٹ. برطانیہ ناروے نے جی اس کا ناروے دن مناتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے. ان کا ایک قومی شاعر تھے, انہوں نے جو ہے 200 سال پہلے آئین میں ترمیم کروا کے یہودیوں کے لیے, سب مذاہب کے لیے برابری کے حقوق پیدا کیے تھے. تو 2008 کے جو ہے ان کا ڈے تھا, اس میں یہ بھی ہوا کہ اب ناروے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ڈے منایا جاتا ہے کہ وہ بھی مذہبی رواداری کا معاملے پر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے. پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ورلڈ وار 1 میں برطانیہ کے ایک جنگی جہاز کا, شاہی بحریہ کا جو جنگی جہاز تھا, اس کا نام بھی HMS صلاح الدین تھا. انہوں نے بھی اکنالج کیا ہے. پھر 1959 سے 1994 تک جو بختر بند گاڑی بنائی برطانیہ نے, اس کا نام بھی صلاح الدین رکھا گیا تھا. تو جس گھر کے ساتھ لڑائی ہوئی اس گھر نے بھی ان کو ہیرو مانا. یہ سلوک کیا تھا انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ. اور پھر یہ بھی آپ کو کسی دن بتائیں گے کہ عرب یہودی جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے آگے ہمیں خراب کیا ہے. جی بخاری صاحب, یہ تو اب آپ اس کو آج کے وقت کے ساتھ ہم ریلیٹ کرتے ہیں. آپ پلیز اپنا واقعہ بھی اس میں یہی جوناتھن کی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا. رچرڈ دا لائن ہارٹ ایک نائٹ تھا, اور آپ کو پتہ ہے 9 نائٹس جو ہیں وہ بڑے پاورفل فورسز کے ساتھ آئے. اور اس جنگ کے دوران ایک وقت وہ آیا کہ جب لائن ہارٹ, جو کہ بہت بڑی اسٹرینتھ تھی, ٹھیک بات, اور تمام بادشاہ لڑنے آئے تھے, تمام بڑے بڑے بادشاہ لڑنے آئے, وہ گھوڑے سے گر گیا اور گھوڑے کے بغیر اس نے اپنی جنگ شروع کی. صلاح الدین ایوبی دور سے دیکھ رہا تھا. اس نے فوری طور پہ اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کیا, اور دونوں طرف سے اخلاقیات کی ایک عجیب و غریب مثال اس ایپیسوڈ میں نظر آتی ہے کہ لائن ہارٹ گھوڑے پہ بیٹھا اور واپس اپنے کیمپ میں چلا گیا. اور شام کو جب اجلاس ہوا, جنگ بندی ہوئی, شام کو اجلاس ہوا, تو اس نے کہا کہ اب میں یہ جنگ نہیں لڑ سکتا.
اس نے کہا، لوگوں نے پوچھا کیوں، یہ تو بڑی مقدس جنگ لڑ رہا ہے. اس نے کہا مقدس ہوگی لیکن میرے سارے نظریات ختم ہو گئے ہیں. میں ایک ایسے مقام پہ تھا جب وہ مجھے مار سکتا تھا. اس نے اپنا گھوڑا دیا اور اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں. اور وہ واپس چلا گیا جس کے بعد انہیں اور بخاری شکست ہوئی. صاحب مقدس جنگ بھی یہ بادشاہ بنانے کے لیے، جی لوگوں کو ساتھ جی لگانے کے لیے بالکل بنا لیتے ہیں، بالکل بالکل. ورنہ یہی مورخ لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی باتیں آج بھی زمینی حقائق کے حساب سے لڑی جاتی ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی مسلمان یہاں یروشلم پہنچنے سے پہلے ان کا بہت وقت ضائع کیا جو مسلمان سرداروں کی سرکوبی کے بالکل لیے. بالکل. اچھا آپ دیکھیں گے کئی جنگیں ایسی ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر دوسرے مسلمانوں اور عیسائیوں کے جی خلاف بالکل لڑی ہیں. بالکل ایسا بالکل نہیں ہے کبھی یہ. اور اس میں معاشی مفادات، تصویراتی مفادات، بہت سارے مفادات بالکل. شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ٹچ ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ اپنی جنگیں آگے بڑھاتے ہیں. اس کے باوجود یہ اکنالجمنٹ سلطان صلاح الدین کے بارے میں یورپ میں بھی موجود ہے کہ وہ آج جو کریکٹر انہوں نے یروشلم میں شو کیا تھا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں وہ بالکل جو ہیومن رائٹس آج بھی اس تک پورا نہیں اتر سکتے. پائس کنگ، جی یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ برٹش گورا مورخ نے لکھا ہے، پائس کنگ کے جی طور جی پہ جی مشہور تھا. بالکل. اور بہت شکریہ بخاری صاحب. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وزیر اعظم جو اسرائیل ہیں نیتن یاہو، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زہر دینے والا جو ہے وہ قرار دیا گیا. پچھلی پرانی صدیوں کی بات ہے. میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ کو باتیں بتائیں. یہ زہر دینے والی باتیں پہلے شاید جھوٹ ہوں گی، ہمیں نہیں پتہ. پلونیم یاسر عرفات کو دیے جانے کا پتہ چل گیا ہے. خالد مشال کو بھی زہر دیا گیا تھا. یہ آپ کی حرکات میں شامل ہے. آپ نے جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہے وہ آن ریکارڈ ہے، وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. انٹرنیشنل جو ادارے ہیں اور یو این ہے وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. یہ 2024 ہے جیسا کہ عرض کیا تھا. یہ وار کرائمز چھپ نہیں سکتے. آپ کا یہ دن آنے والا ہے. بہت شکریہ. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.